أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء سبحان اللہ. وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحان اللہ. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن وما الله بغافل عما تعملون وإن منها لما يهبط من خشية وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 5ویں رمضان میں ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور آج کا موضوع بھی اسی حساب سے ہے کہ آؤ دل صاف کریں. آؤ دل
साफ करें। अब ये दिल साफ कैसे होगा, इसी पे बहस है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और कुछ सवालात मेरे पास आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं। कुछ सवालात हैं जो मैं अपने उलमा से ज़रूर करूँगा, जो आम लोगों ने पूछे हैं। और वो सवाल जैसा भी है, जाहिर है मैं आपका सवाल है, मैं बिल्कुल पूछ लूँगा। अब वो सही या गलत है, या जो भी आप जानना चाहते हैं, जो आपके मसाइल हैं, मैं वो ज़रूर उलमा से पूछ लूँगा। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, जहाँ ये आप अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगियों के बारे में भी सवाल करते हैं, वहाँ ये सवालात भी कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। वो जो कॉन्सेप्ट्स, हमको बहुत सारी चीज़ों को हमें अनलर्न करना ज़रूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें हमने लर्न की हैं, कुछ चीज़ों को अनलर्न करना ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ डेफिनेशंस, यस, डेफिनेशंस चेंज होती हैं, तब्दील होती हैं, पर सिर्फ ये हम इसे जान नहीं पाते। तो आज जब हम ये करने जाएंगे, जब हम ये ट्रांसमिशन करेंगे, तो इसको किसी और निगाह से देखिएगा, किसी और ज़ाविये से देखिएगा। एहतसाब के ज़ाविये से मत देखिएगा कि कहीं हम फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि नहीं आपका दिल मैला है। नहीं, हम मिनहसुल कौम बात कर रहे हैं, और इस कौम के अंदर मैं भी हूं, तुम भी हो, वो जो देख रहे हैं वो भी हैं। बस इतना याद रखिए कि हमारी ये ट्रांसमिशन अगर आपके तवज्जुह से और जगह पहुंच जाएगी तो वी वुड रियली अप्रिशिएट इट। बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे लिंक्स को शेयर करेंगे, बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी बातों को शेयर करेंगे। आई डोंट केयर कि आप उसको किस निगाह से देखते हैं, किस ज़ाविये से देखते हैं, लेकिन आप ये जो पैगाम है ये आगे तक पहुँचा दें। आज इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँ, मैं रेहान कादिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, हम दुबारी ताला से हम आगाज़ करते हैं, इसके बाद अपने इस पोडियम को ओपन करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। हो सूराए यासीन के हो सूराए रहमान, हो सूराए रहमान के हो सूराए इखलास, हो सूराए यासीन के हो सूराए रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। खुशबू किरण उजाले धनक और कहकशां, खुशबू किरण उजाले धनक और कहकशां, खुशबू किरण उजाले धनक और कहकशां। ज़ाकिर है तेरे अर्ज़ो समा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। जब नज़र के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़र के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़र के आलम में हो मौला ये सनागर। विरदे ज़बां हो ज़िक्र तेरा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए और वो पत्थरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं,
اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، ہرگز بے خبر نہیں۔ اب سوچئے یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے، اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آؤ دل صاف کریں، ابھی جب ریحان بھائی پڑھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ کیا خوب پڑھتے ہیں آپ، کمال، ماشاءاللہ، تو ہم سب کے سب جھوم رہے تھے، پڑھ رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے اپنے سود کے کاروباروں کو کھولتے ہیں جا کے، دل صاف نہیں ہے۔ معذرت، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ دیکھیے کتنی حسین محفلیں ہمارے ہاں ہوتی، کتنا مقالے لکھے جاتے ہیں، کتنے ریڈیو ٹی وی کے پروگرامز ہوتے ہیں، کتنی تبالیغ ہوتی ہیں۔ آپ اٹھائیے جا کے جمعے کے دن یا ویسے عام ڈیز میں ہم مساجد کی طرف یوں بھاگتے ہیں کہ جیسے ہم اس کے علاوہ کہیں اور بسیرا نہیں کرتے۔ اس کے باوجود ہمارے ملک میں استحصال ہے، اس کے باوجود بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، اس کے باوجود بھائی بھائی کا حق مار لیتا ہے، اس کے باوجود ہم عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم پورا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ صاف نہیں ہے۔ یہاں جو مہرے ہیں، ہماری ہر چیز یہیں تک ہے، یہاں سے تو آتی نہیں ہے۔ آپ سوچئے، لکنت تھی زبان میں، لکنت تھی، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت اذان کوئی دے نہیں پایا ہے۔ واہ، حضرت بلال حبشی تھی نا لکنت۔ چلیے کربلا میں چلیے، حضرت فضا کانپ رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، اور یزید کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ یہ صاف ہے۔ انتظار کتنا کیا ہے؟ سالوں انتظار کیا ہے کہ ایک قافلہ آنا ہے، یہ صاف ہے۔ سوچئے آج ہم کس جگہ کھڑے، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ واہ واہ، کیا بر وقت آپ نے بات۔ دیکھیے اس کے بعد میں آغاز کروں گا، اور ظاہر ہے میرے جو علماء ہیں وہ بات کریں گے، لیکن کبھی سوچ کے دیکھیے گا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو فلک سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو فلک سے آنے لگی صدا۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف چیزیں، کسی نے حرم استعمال کیا ہے، کسی نے زمین استعمال کیا ہے۔ تو فلک سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ دل صاف کیجئے، یہاں جو کچھ ہے اسے نکال کے باہر کیجئے، سنیے بھی یہاں سے، بولیے بھی یہاں سے۔ آپ کو پتہ یہ دل دیا کیوں ہے؟ ایک چیز کے لیے، دل سے بڑا میٹر اور گیج کوئی نہیں ہے۔ دل آپ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، دماغ آپ سے وہ کرواتا ہے جو آپ کے لیے صحیح ہے، دل آپ کو وہ بتاتا ہے جو صحیح ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو آپ کے لیے صحیح ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے صحیح ہے۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں، دل صاف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم۔ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں سید ریحان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی بات ہوگی۔ پروفیسر صاحب جب میں آؤں گا تو آپ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا دل ہے یہ صاف کیوں نہیں ہو کے دیتا؟ اچھا،
اور ایک اور بات کرنی، یہ میلہ کس عمر میں ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ بریک لیتے ہیں۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کملی والے میں قرباں تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا، اور سب کی بگڑی ہے خدا را یہ یاد رکھیے گا، سب کی بگڑی ہے سب کی۔ میں محمد ان کا بھی پیغمبر جو مجھ پہ ایمان لائے، اور ان کا بھی جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ میرے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے یہ دونوں جہان تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو امیجن کریں، جو کلمہ گو ہیں وہ ان کے بھی نبی ہیں، اور وہ نبی آخر الزماں ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ بے شک۔ اور اگر ہم ان کی امت ہیں تو پھر دل میلے ہونے کا سوال کیا ہے؟ یہ جو ساری تمہید ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، مجھے یہ بتائیے، ایک خاص سوال ہے، وہ کون سی عمر ہوتی ہے جب دل میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ ساحر بھائی، جس عقیدت کی طرف اور جس محبت کی طرف آپ نے ایقان کے ذریعے، وجدان کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ اس احساس کے ذریعے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے اپنی گفتگو میں، وہ یہ کہ دل کو پاکیزہ کیسے کرے۔ اور دل یہ مقام عبرت ہے، اور دل اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ کیا بات؟ اور دل زنگ ہے، برائی ہے، اور دل زمزم ہے، اور مکہ اور مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس فرد پر ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اور کس عمر سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے سرور کشور رسالت علیہ تحیت و ثنا کا جو فرمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرامین بھرے ہوئے ہیں
قلب سے اس حوالے سے جاؤں گا تو بہت ساری احادیث ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ایک بات کہتا چلوں جو آپ کی بات سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ دل کس سبب سے پیدا کیا گیا؟ دل اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، واہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جو عقل جس نے یہ کہا کہ میں دل پر حکمرانی کروں، یہاں سے اصل میں وہ معاملات زندگی شروع ہوتے ہیں جو آپ کے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے کہ کس عمر سے دل زنگ آلود ہونا شروع ہوتا ہے، کس عمر سے انسان میں یہ احساس ہوتا ہے کہ تو ہے میں ہوں. ورنہ دل کو تو یہ نہیں کہا گیا تھا، دل کو تو یہ کہا گیا تھا کہ آؤ سب اور یکجا ہو کر میرے سوال کا جواب دو. قرآن کریم الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہ کہا کہ تو ہمارا رب ہے بغیر کسی انکار و تردد کے، ایک پل کے لیے بھی. اور جس نے انکار کیا اس کا تو معاملہ سب کو معلوم ہی ہے کہ عزازیل کے ساتھ کیا ہوا. لیکن جب یہ معاملہ چلا اور ہم اس عالم میں آئے، عالم ارواح سے، کیونکہ عالم کی جو تقسیم ہے عالم ارواح، یہ عالم اجساد یا اجسام، پھر عالم برزخ اور پھر عالم آخرت، ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اب یہ جو زندگی ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ کریں اور وہ جو خاص طور پر روحانیت کو، تصوف کو اور ان معاملات کو جانتے ہیں، کشف قبور کو، اور خاص طور پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ نظر کروں گا کہ دل مرنے کے بعد بھی قبر میں حیات کی کیفیت میں رہتا ہے اگر وہ ذکر سے وابستہ ہو. سبحان اللہ، واہ واہ. اور یہ ذکر ہی ہے جو انسان کے دل کو پاکیزہ تر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب ہے. اب جو بچہ بڑا ہو رہا ہے، والدین سب سے پہلے آتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں. 100% والدین ہر جگہ آتے ہیں. اور اسی لیے تو جو قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے میری پرورش کی. لفظ رب استعمال ہوتا ہے نا ہر جگہ، تو پرورش کے معنوں میں پرورش کی. اب پرورش کیسے کی؟ بیٹا سچ بولنا، بیٹا دوسروں کو تکلیف نہ دینا، بیٹا اپنی ذات سے اگر کسی کام آ سکو تو کام آ جانا، بیٹا اس طریقے سے کرنا. یہ تو خیر کے معاملات ہیں. کیوں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہاں سے یہ تقسیم ہو گئی کہ خیر کے معاملات کے لیے والدین تربیت کر رہے ہیں. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ بیٹا 2 پیسے کا فائدہ ہو تو جھوٹ بول دینا، کہیں تمہارا مفاد ہو تو پرواہ مت کرنا، جھوٹی قسم اٹھا لینا، کیونکہ ہم بھی اپنا جو بزنس کرتے ہیں وہ قسم پر چلا رہے ہیں. بیٹا کوئی بات نہیں ہے، زندگی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، تو نیور کیئر اباؤٹ رائٹ اور رانگ، جسٹ اونلی ڈرائیو. یہیں سے بات کریں گے اور یہیں سے بات کریں گے. نور رحمانی صاحب آپ سے بھی لوں گا اور آپ سے بھی لوں گا. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جناب جب جو سیکھتے ہیں ہم بچپن سے وہی ہم اسی طرح کے ڈھل جاتے ہیں. تو یہ جو کمپلینس ہے ہماری کہ ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے، صبح کے وقت جب آپ اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، جب آپ خود لائن توڑیں گے تو بچہ بڑا ہو کے لائن توڑے گا ہی، وہ لائن میں رہے گا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد آغاز کرتے ہیں. نور رحمانی صاحب آپ تیار ہیں؟ جب آپ مسکراتے ہیں، ہر پل تیار ہے. آپ یقین مانیں آپ مسکراتے ہیں نا، مجھے آپ ایک بہت حسین آدمی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ میں واقعی بہت نور ہے. طاہر بھائی ایک جملہ کہوں؟ جی جی. اصل میں الحمدللہ سبھی حسین ہیں جتنے بھی ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ زیادہ حسین. لیکن ایک بات عرض کروں، لیکن حضور کی محبت جس کے چہرے پر، اس کا چہرہ ہی الگ سجتا ہے. او کمال بات ہے. اچھا لیکن جب میں واپس آؤں گا تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے کرنی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد
अच्छा जी, एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं और ये बात मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, क्या उलमा का किरदार रमजान की हद तक महदूद है? नहीं। और भाई, हम जितने भी आजाद हो जाएं, जितने भी बड़े हो जाएं, जहां से भी घूम के आ जाएं, जब हम जाहिरन किसी को देखते हैं तो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सरकाज़म आता है उन पढ़े लिखे लोगों के जहनों में जो अपने आप को किसी भी इल्म से और उसकी लर्निंग से मुबर्रा समझते हैं। कुछ खुदा का खौफ कीजिए। जैसे आप नहीं चाहते कि आपके बारे में लोग अपने फैसले सादिर करें, ऐसे खुदारा उन लोगों के बारे में फैसले सादिर मत करें जिन्हें आप नहीं जानते। वाह, बिल्कुल नहीं जानते। बिल्कुल। और जो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन लोगों ने उसके बारे में तो आप कुछ मत कहिए। खुदारा, अच्छे बुरे दुनिया में हर जगह होते हैं, ये मैं यहां आपके साथ हूं, लेकिन ये जो दूरियों का सबब है ना, उसकी वजह यह है कि आपने ये समझ लिया है कि ना आप इनसे कुछ सीख सकते हैं, ना ये आपको कुछ सिखा सकते हैं। फिर जिम्मेदारी हमारे उलमा की आती है। वो भी ये समझते हैं कि जी ये तो बेबहरा हैं, इन्हें क्या बताया जाएगा। इल्म आपके फख्र का बाइस नहीं हो सकता, आपके शुक्र का बाइस है। इल्म आपको आजिज़ी देता है, बेशक, तकब्बुर से नहीं नवाजता। बेशक बेशक। क्या नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक दुनिया में किसी आदमी के पास, किसी हस्ती के पास, कायनात के किसी भी जीरू के पास मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म था? सुभान अल्लाह, सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन जब खुदा की बारगाह में गए तो क्या कहा? ऐ रब, मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी लाया हूं। खुदारा, ये हाथ जोड़ रहा हूं, जाहिरी चीजों पे मत जाइए, एक दूसरे से मिलिए, दिलों को साफ कीजिए, सीखने का अमल शुरू कीजिए। सबसे पहले की जो अनलर्न करने वाली चीज है वो ये है कि खुदारा लोगों के लिए फैसले सादिर करना छोड़ दें। वो फैसला रब का है, उसे करने दें। वो किसे सही समझता है, किसे बुरा समझता है, वो उसका है। हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं। बस यहां से बात शुरू करता हूं। नूर साहब, आपकी तरफ आता हूं। बताइए जी, इन्होंने तो बता दिया कि जी बचपन में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हम सीख रहे हैं उसकी वजह से दिल मैले होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात है, उसके बाद दिल मैला हो गया, किस जगह, कौन सा मकाम ऐसा है जहां हमें खुद ये पता चलता है कि हमारा दिल अब मैला है, और अगर हमें पता चल गया है तो हम उसे सही करने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इल्ला मन आता बिक़ल्बिन सलीम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलकिन यंज़ुरु क़ुलूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, समंदरों का रब है। मगर जब दिल बदल जाए और आँखों से आंसू गिर जाए तो समंदरों से ज़्यादा उस दो आंसू को कीमती समझकर बंदे को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में डाल देता है। सुभान अल्लाह। और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम बंदा ले और उनके दरबार में जाए तो अल्लाह ताला दिल को बदल देता है। मैं यहाँ अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह का जुमला कहूँगा, उसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब। मेरे वालिद कहते थे, बेटे या तो सीने में कीना होगा या फिर सीने में मदीना होगा। वाह वाह, क्या बात है। और कीना ये होता है, क्या कीना बात। ये होता है कि मैं आपके लिए हमेशा बुरा सोचूं, बुरा करता रहूं और आपके ज़वाल का मुंतज़िर रहूं। ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब अगर निगाह है तू मेरा। वाह वाह वाह। और
دل کیسے بدلتے ہیں اور دل میں میلا پن کیسے آتا ہے. اور بڑا اچھا ویلڈ سوال ساحر بھائی. اللہ تعالیٰ اس کوشش کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ بدلنے کی کوشش عطا فرمائے اور ہمارا دل بدل جائے. ایک بچہ ہے جس نے ابھی بولنا سیکھا ہے, اور آپ سب سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں جب ماں کے رحم میں بچہ آتا ہے تو وہاں سے لرننگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور لرننگ پروسیس کے اگر آپ ایجوکیشن جو جائیں چلڈرن سائیکالوجی کے اندر, کچھ لرننگ موڈ ہوتے ہیں جہاں بچہ پک کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. کھانے کے وقت میں وہ سیکھتا ہے, اب اسے جو بات کریں اس کے ذہن میں باتیں رہتی ہیں. جب وہ ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ تو لرننگ موڈ میں آتا ہے, وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے. یہاں بچہ کورا کاغذ ہوتا ہے. اب اس میں آپ نفرت لکھتے جائیں تو نفرت آتی رہے گی, محبت لکھتے جائیں تو محبت آتی جائے گی. کیا بات. دیکھنے کے زاویے کیسے ہیں ماں باپ کے, میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی مثال سے. اگر میں بچے کو نفسیاتی دباؤ میں لاؤں, مغرور کر دوں تکبر میں, تو ماں باپ کر رہے ہیں اسے بچپن سے. اس کی چلڈرن سائیکالوجی کے اندر غرور ماں باپ اس کے دل میں ڈال رہے ہیں. کیسے؟ دیکھو بھائی, یہ بچے جا رہا ہے نا, تمہاری عمر کا ہی ہے, یہ تمہاری عمر کا ہے, اس نے پڑھا نہیں, یہ جاہل ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ بھی غریب تھے. تو میں پڑھنا ہے, اس سے بڑی گاڑی لینی ہے, اس سے بڑا گھر ہے. ایک زاویہ آ گیا. اب آئیے دوسرا زاویہ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت ڈالی ہے. بچے کو دیکھا اور بچے کو دکھایا, بیٹے تمہیں کامیاب ہونا ہے اور ان جیسے ہزاروں لوگوں کے مددگار تمہیں بننا ہے. جب یہ محبت, یہ باتیں, یہ کیفیت دل کے اندر ڈالی جائیں گی تو دل بدلنا شروع ہو جائے گا. اب آئیں وہ حدیث کی طرح, اور پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ اس دل کو بدلے کیسے اور ہمیں معلوم کیسے چلے. پہلے کہ حدیث بیان کر دیتا ہوں. ابھی قاری صاحب نے انٹرو کے اندر ماشاءاللہ تلاوت کیا, آپ نے اس کا ترجمہ بیان کیا. سورہ بقرہ پڑھی تھی, آیت نمبر 74. آیت نمبر 74. سورہ بقرہ کی خاصیت یہ تھی, آپ تفاسیر کے اندر پڑھیں, احادیث کے اندر پڑھیں, کہ جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی تھی نا, آج بھی یہ ہمارا ایمان ہے, تنزل الملائکہ, آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام محسوس کر لیا کرتے تھے, اولیاء کرام محسوس کر لیا کرتے تھے. آج میں ناظرین سے ایک سوال کروں گا. مجھے اجازت دیجیے, ایک بات میں کہوں. وہ نزول تو ہوتا ہے. نہیں, ہمیں اس کو میں جواب دوں گا اس کا. نہیں, میں تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہا, میں سوال ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ اسی طرف آ رہا ہوں. آئی تھنک ہم دونوں ایک ہی بات سوچ رہے ہیں. دو یہاں بھی بیٹھے ہیں, کیا ہیں نزول کے منتظر, تو آپ بعد میں رہیں گے, پہلے جو یہاں ہیں انہیں تو فیصلہ کرنا دیجیے. جی سر بھائی, صحابہ کو محسوس ہو جاتے تھے, ہم اولیاء کاملین. مجھے ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات بڑی پیاری کی تھی بریک میں, کہ یار بھائی آج کے زمانے کی بات کرنا, کیونکہ میں اس زمانے میں رہتا ہوں, میں بدلنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا تھا, مجھے خوشی آپ کے اس گمان سے, اللہ اس گمان کی لاج رکھے. آمین. اچھا ساحر بھائی, آج بھی قرآن کے مطابق فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمیں وہ کیفیات کیوں نہیں آتی؟ اچھا ہر ایک پر نہیں ہے اس معاملہ. کبھی کبھی قرآن پڑھ رہا ہے بندہ اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, قرآن کی نعت پڑھی جا رہی, آپ کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے, تو اس کا مطلب اللہ کا سلام آپ پہ اتر چکا ہے. وہ کیفیت کیوں نہیں بدل رہی؟ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. ایک حدیث سے میں نے آپ کو بیان کر دیا. سر یہاں آپ 1 من مشک و عنبر رکھتے ہیں, یا جو خوشبو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ رکھ دیں, 1 من یا اس سے بھی زیادہ. اور میری ناک میں شدید نزلہ ہوں, آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں, شدید نزلہ ہوں, میری ناک بند ہو, تو کیا میں اس خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ بیکاز ظاہر رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے, تو خوشبو کا نقصان ہے اس میں, یا خوشبو خراب ہے؟ نہیں, آپ کہیں گے نہیں آپ کی ناک میں نزلہ. بھائی جس طرح ناک میں نزلہ گر جائے تو خوشبو محسوس نہیں ہوتی, اسی طرح گناہوں کا نزلہ گر جائے تو دل میں اللہ کی رحمت محسوس نہیں ہوتی. اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ اب کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, چاپلوسی ہے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آپ خانہ کعبہ میں جائیں سر, اور 27ویں شب ہو, اور شب قدر بھی کیوں ہو, آپ والدین کے نافرمان ہو, آپ نے بہن کا حق مارا ہو, آپ نے غیبتیں کی ہوں, اور ساری زندگی انٹرنیشنل غیبت کانفرنس کی ہو, آپ سود کھاتے ہو, حق مارتے ہو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی بخشش ہوگی؟ رسول اللہ کی حدیث سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. اب مجھے بدلنا کیسے ساحر بھائی؟ مجھے بدلنا کیسے؟ ایک تو یہ کہ نبی اسلام کے کچھ ٹوٹکے ہیں اور حدیث ہیں. ایک کام کرتے ہیں,
اس کو یہاں روکتے ہیں, اگلی بریک میں اس کو کنٹینیو کریں گے اسی طرح سے. مجھے عفیرہ کے پاس جانا ہے. عفیرہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کر رہی ہیں آج آپ؟ آج بن رہے ہیں سبروسو کے بون لیس چکن پیسز کے ساتھ چکن ڈائنامائٹ, جو کہ بڑی زبردست ہوتی ہے, فل آف پروٹین ہے, اور افطار میں لے تو اٹ وڈ بی اے فل ڈائٹ. آج آپ ہم سب کو وہ کھلائیں گی؟ بالکل کھلاؤں گی, اور بہت مزے کا ہوگا. آپ لوگ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں, سبروسو کا شکریہ ادا کریں. سبروسو کا شکریہ ادا کرنا ہے. ریحان بھائی سبروسو کا شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ سبروسو اگر رحمانی بھائی, نور بھائی, سبروسو کا. ہاں جی, کیونکہ اگر سبروسو نہ ہوتا تو یہ ریسیپی نہیں بنتی نا. اچھا آپ مطلب جب میں افطار کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کے چہرے پہ اتنی حسین مسکراہٹ کیوں آتی ہے؟ مزاج کو دیکھ کر آتی ہے. نہیں میرے مزاج کیا مطلب, آپ مجھے دیکھتے ہیں میں مسکراتا ہوں, میں آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہوں. آپ دونوں مسکرانے والے لوگ ہیں, اس لیے آپ کے دل میں جو شرارت آ رہی ہوتی ہے نا, میں اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں. نہیں شرارت نہیں ہے, یہ آپ سے خصوصی رغبت ہے. وہ محبت ہے, 10 سال سے رفاقت ہے, میں جانتا ہوں, ان کے دیکھنے کے انداز کو سمجھ جاتا ہوں. نہیں نور بھائی سے افطار کی بات کریں نا, اتنے مطلب فوراً مسکرانے لگتے ہیں. تو کتنی دیر میں بن جائے گی یہ؟ اگر سارے انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں تو میکسیمم 20 to 25 منٹس میں ریڈی ہو جائے. That's it. یس, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہم نے 10 to 12 منٹس میرینیشن پہ رکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو کوٹ کر کے فرائی کر دیتے ہیں. دیٹس آل. اچھا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, سبروسو نے ایک چیز بڑی آسان کر دی ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی ہیلدی نیوٹریشنس چیز جو ہے جب وہ بنا لیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا وقت بھی مل جاتا ہے, اور ہم اپنے وقت کو صحیح طور پہ رمضان میں استعمال کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہ قصص کا وقت ہو سکتا ہے, آپ سن لیجئے, آپ وظائف کر لیجئے, آپ نماز پڑھ لیجئے, اپنی عبادات کو لمبا کر لیجئے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دل صاف کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہم نے پوچھ لیا, یہ بھی میں نے پوچھا ہے, اور یہ میں دونوں سے جواب چاہوں گا کہ جب دل گیج ہے اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم برے ہیں تو پھر ٹھیک کیوں نہیں ہوتے. بریک. ایک دعا ہے صحیح بخاری میں دل کو صاف کرنے کے لیے, اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے, اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسے صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے, اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب میں رکھی ہے. یہ دعا آپ بھی یاد رکھیے. پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت, اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی طرف جائیں, ایک کلام ہے, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ریحان بھائی اگر ہو جائے تو. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا, جھوٹ
مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا پڑھا ہے ریحان بھائی، بہت شکریہ، بہت نوازش، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کمال پڑھتے ہیں آپ۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات، 2 سوال بھیجے گئے ہیں، تو آپ دونوں سے ایک ایک پوچھ لیتا ہوں میں، جو لوگوں نے کہے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال یہ بھیجا ہے، ایک بچے نے سوال یہ بھیجا ہے کہ ان کی والدہ نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی کرنے کے بعد ان سے بھی ان کی اولاد ہو گئی۔ جب اولاد ہو گئی تو وہ بڑی بھی ہوئی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب دونوں بچے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان کی والدہ نے غصے کے عالم میں یہ کہا کہ تم میری اولاد ہی نہیں اور یہ میری اولاد ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس دکھ کو پال رہا ہوں اور میں اپنی والدہ سے بات نہیں کر پاتا، اور اپنے اس بھائی سے جو دوسرے باپ سے ہے اس سے بھی بات نہیں کرتا۔ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سچویشن، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں، اگر ماں یا باپ میں سے کوئی سنگل پیرنٹ ہو اور وہ بچے کو پال رہا ہو، اور پھر اس کے بعد اس سچویشن میں جا کر کہیں شادی ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ آ جاتا ہے اس طرح کہ 2 بچے ہیں، ایک اس سے اور ایک اس سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہو ماں کو یا باپ کو کہ جی میرے لیے اہم کون ہے، تو اس وقت کم از کم ایسی صورتحال میں جو ماں تھی، والدہ ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے غصے میں کہا ہوگا، اس وقت کیا صورتحال تھی، معاملات کیا تھے، وہ تو ظاہر وہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ لیکن کوئی ماں اگر غصے میں یہ کہتے کہ تو میری اولاد نہیں ہے، تو حقیقت حال یہ ہے کہ قیامت کے دن اسی کے نام سے وہ اٹھے گا، وہ بدلا نہیں جا سکتا، ہاں ظاہر ہے، وہ تو آپ اس کو کہیں ریموو کر نہیں سکتے، ڈی این اے چینج نہیں ہو سکتا آپ کا، جو فیکٹس ہیں وہ جینیٹیکل انجینئرنگ کی جو فیکٹس ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات سے، اس خاتون کے اس رویے سے جو ماں کی حیثیت سے انہوں نے غصے میں کہا، ناراضگی میں کہا، یا جو بھی کیفیت تھی، اب اس بچے کے ذہن پر جو اثر ہوا ہے یہ بہت اہم ہے کہ اس کی ریمیڈی کیا ہو اور اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ کیا والدہ تک یہ بات پہنچی ہے کہ والدہ کے اس جملے سے یہ تکلیف ہوئی اس لیے؟ نہیں پہنچی ہے، وہ آپس میں بات نہیں کرتے۔ والدہ کو یہ چاہیے اور ان کو بھی یہ چاہیے، اب ان کو ایک ایک قدم۔ اچھا، اس وقت وہ دونوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، اور ہمارا کام صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ
کہ امریکہ یا کینیڈا کے اندر بھی جو کمیونٹی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں اس میں احباب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہوں، اور سینکڑوں لوگ آتے ہیں وہاں پر مختلف حصوں میں. اس میں یہ مسائل آتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات جو کمیونٹی کاؤنسلنگ کی وہ یہ ہے کہ والدہ دیکھیں یا والد دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، ہم کہہ نہیں رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلط فہمی ہے. ان کے الفاظ سے ان کی دل آزاری ہوئی، لیکن ماں کے الفاظ سے اگر دل آزاری ہوئی ہے اور بیٹے نے اپنے آپ کو فاصلے پہ کر لیا، تو اس بات کو آپ یقین کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ماں نے کسی بری نیت سے نہیں کہا. اس وقت اسٹیٹ آف اینزائٹی کے اندر نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جس میں وہ جملہ کہہ گئی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں یہی بات یوں تو ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ہوں جو دونوں سے ظاہر محبت کرتے ہوں گے، تو غلط فہمیوں کو دور کر کے خاص طور پہ اولاد کو یہ کہا جائے کہ بیٹا کچھ بھی ہے تم مسلمان ہو، اس کے قدموں کے نیچے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت ہے، اور جنت سے مراد کیا ہے؟ ساری دعائیں تمہارے لیے. آج بھی ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ماں کبھی دعا نہیں کرتی، کتنا ہی ہو، کیونکہ آنکھ کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ لفظ آنکھ ہم کہتے ہیں آنکھ کر دیا، نکال دیا، ختم کر دیا، نہیں، رشتہ ختم ہوتا ہی نہیں. تو ماں کبھی کسی بری نیت سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، چلو نکلو جاؤ، چلے جاؤ، تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ماں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں بیٹا، یہ بات میں نے غصے میں ضرور کہی تھی، لیکن میری نیت یہ نہیں تھی اور نہ میری خواہش تھی، اور نہ ہی یہ الفاظ ان معنوں پر منتج یا رزلٹ آتا ہے اس کا. تو دونوں کو قدم بڑھانے چاہیے، تو کرنا دونوں چاہیے، ایک ایک قدم آگے بڑھے. اور اس میں خاص طور پہ اولاد اس بات کو یہ سمجھ لے کہ آج وہ جس جگہ ہے، جس مقام پر بھی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ماں نے پرورش دی. ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ٹوٹا کرتے، نہیں ٹوٹتے، لیکن اگر رشتے ہوں تو ان رشتوں کو، ورنہ آپ یقین مانیے رشتوں کے نام ہیں، رشتے نہیں ہیں. ان رشتوں کو محسوس کروانے کے لیے وہ جو لوگ ہیں خاندان کے، وہ ضرور، ان کو چاہیے کہ وہ مثبت کردار ادا کریں. اور الحمدللہ ساحر بھائی کبھی کبھی خاندان والے جو ہوتے ہیں نا، الحمدللہ اصل میں وہی آگ لگانے میں فاصلے پیدا کر، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فاصلے پیدا کریں. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. ساس اور بہو، ان میں شاید اتنی لڑائی سبحان نہیں اللہ، ہوتی. کیا دو لوگ ہیں یہ، ماشاءاللہ، اور بڑی شخصیات ہیں یہ دو. یہ ایسی شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ، مطلب آپ یقین مانیں، کتابیں لکھ دیں آپ، الفاظ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو رشتے ہیں دو، ساس اور بہو کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، میں جب بھی یہ کہتا ہوں، ساس اور بہو کا نام لیتا ہوں، عقیدت سے میرا سر جھک جاتا ہے، قسم سے. مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. میں تو آپ نے تو میرا پتہ نہیں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مطلب پروفیسر صاحب، مطلب میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں نا، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی ادب ان سے مبرہ نہیں ہے، ڈرامہ ان سے مبرہ نہیں ہے، تاریخ اس سے مبرہ نہیں. اور مزے کی بات یہ، ایک ایسا واقعہ ہمارے خاندان میں ہوا ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، میرے اپنے خاندان میں ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ششدر تھا. وہ جنہیں اردو کے اس لفظ کے معنی نہیں پتا، گوگل کر لینا، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میں یار اتنی محنت نہیں کر رہا. ششدر تھے ہم سب. ہم قبرستان گئے تو الحمدللہ جہاں میری نانی مدفون ہے، اسی قبر میں میری ممانی بھی دفن ہوئی. تو الحمدللہ ساس اور بہو ایک ساتھ ہی رہیں. یہ محبت ظاہر ہے، اور جو لوگ ان کے ذمہ دار ہیں، یہ بڑا کمال واقعہ تھا. آپ کے لہجے کے پس منظر میں بہت سے جھروکے کھل رہے ہیں. نہ کھولیں سر، یہ جھروکے بڑے عجیب ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ فاصلوں پر لے جانے والے وہ لوگ، بولو بالکل صحیح، وہ لوگ جو کبھی اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے طلاقیں کرواتے ہیں، میں کھلی بات کہہ رہا ہوں، اور دلوں میں کدورتیں ڈلواتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان رشتوں کو جو قربتوں کے رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں، وہ بچیاں تڑپ رہی ہوتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچوں کو بربادی کے راستے پر لے جاتے ہیں، اور اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسے برباد کیا ہے. بالکل صحیح. اور جب اپنے گھر میں وہ بربادی دستک دیتی ہے، اللہ نہ کرے تو تب یہ احساس ہوتا، پھر کہتے ہیں دعائیں کریں.
پھر کہتے صاحب خانہ کعبہ میں جا کر میں عمرہ کر لوں، حج کر لوں، میں دعا کر لوں، تیرا دل تو ہے سنماشنا، تو یہ کیا ملے گا نماز میں؟ وہ جو بات کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے. اچھا نور رحمانی صاحب آپ کی طرف ایک سوال آیا ہے. سوال ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آلریڈی شادی شدہ ہوں اور 2 شادیاں ہیں، لیکن تیسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور محبت ہو گئی ہے، اور کہہ رہے ہیں اس بار آخری والی ہوئی ہے پکی. اچھا جی لیکن میں اجازت نہیں لے سکتا. تو ایسی صورتحال میں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی بیگم جو ہیں ان کے بھی خاصے بھائی تھے اور ہیں، اور دوسری والی کے بھی 2-3 ہیں، اور اب جو تیسری بیگم ہیں ان کے بھی 3 عدد بھائی ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی تیسری شادی میں ضرور کروں، اور اس بار انہیں آخری مرتبہ محبت ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس طرح سے، کیا مجھے اجازت لینا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ باقاعدہ کوئی کسی ہنسی مذاق تمسخر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جینوئن ایک سوال ہے. قرآن نے سب چیزوں کا جواب. جی جی پہلے تو جو آپ نے سوال ان سے کیا تھا سو قرآن کا میں جواب دے دوں. وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہارے والد کچھ بھی کہہ دیں اف، تم انہیں اف بھی نہ، یعنی سب سے چھوٹا جملہ جو اف آتا ہے تم وہ بھی نہ کہو. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا. ایسے والدین آ رہے ہیں، لڑکے سے کہا وہ تم ہما جنتو کا، ایسے اشارہ کیا وہ تمہاری جنت بھی ہیں، وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں. اب اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تو تمہاری جنت ہے، اور اگر نہیں راضی کیا تو دوزخ. تو اس بھائی کو چاہیے والدہ نے کچھ بھی کہا وہ اپنی آخرت کو سنوارے، والدہ سے معافی مانگ لے. والدہ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو بھی معافی مانگ لے، کیونکہ ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. پہلی بات یہ تو اس سے یہ ہوگا اگر اس حال میں مر گیا تو ہمیں حدیث میں دیکھنا ہوگا کہ نبی صاحب نے فرمایا ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے. تو میرا بھائی یہ جو پروگرام دیکھ رہا ہے، اور میں والدہ سے کہوں گا بلکہ والدین سے مخاطب ہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں سخت الفاظوں کا چناؤ نہ رکھیں تاکہ بات دل میں رہ جائے. اب آئیے سیکنڈ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ. تمہیں جو عورتیں پسند ہیں نکاح کرو. مثنیٰ وثلاث ورباع فإن خفتم. قرآن نے کنڈیشن لگی، تم 2 کرو، 3 کرو، 4 لو. اچھا یہاں ایسا نہیں کہ ترغیب دی، بلکہ نبی پاک اب لوگ نبی علیہ اب یہاں جب یہ بات کر رہے ہیں 3 شادیوں کی، فوراً آپ والی بات کہ وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو لے کے آتے ہیں. بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر ازواج رکھی ہیں تو ہم بھی کریں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، اور آپ کا جب وصال مبارک ہوا بی بی خدیجہ کا تو اس وقت نبی السلام کی عمر 50 سال تھی. جو 25 سال جو جوانی کی جو عمر تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زوجہ کے ساتھ گزاری. اس کے بعد جو جتنے عقد ہوئے ہیں وہ آپ نے حکمتاً کیے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، حکمتاً کیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کرنے کی وجہ حکمت سب سے بڑی بات میں لوگوں کو ریلائز یہ ہوئی کہ کثیر تعداد میں احادیث اما عائشہ نے روایت کی. ایک چھوٹی عمر کی جو لرننگ پروسیس ہوتی ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ نبی چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، تو بعد میں بتائی. اب آئیے، اب قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، قرآن نے منع کر دیا ہے، قرآن نے روکا ہے آپ کو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم 3 کر لو، تم 4 کر لو، نہیں. اگر عدل نہیں کر سکتے تو مت کرو. قرآن نے روکا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف اور ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے عدل نہیں کیا تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے، رسول اللہ بھی تم سے ناراض ہے، تمہاری آخرت. یہ اصل میں ساحر بھائی اب پہلا یہ دوسرا رمضان تھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. ہمارے یہاں وائرل کرنے کا بڑا شوق ہو گیا، نیگیٹیوٹی کا شوق ہو گیا، اور یہ محبت، یہ عشق مزاجی کی طرف بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، لوگوں کا دل و دماغ خراب کیا جا رہا ہے. اس میں ایک پورا ایک سائیکی ہے، جس طرح آپ نشاندہی کر رہے تھے پہلے دوسرے رمضان کو. تو میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے کہوں گا، اللہ نے جو آپ کو رشتہ دیا اس کا احترام کیجیے. رشتہ ہمیشہ احترام سے ہوتا ہے اور اعتماد سے ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ کیا اسلام روکتا ہے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں تو سچا پیار 6 مہینے بعد ہو جاتا ہے. میں یونیورسٹی کے اندر ہوتا تھا. آپ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ پرہیز کیجیے اس محبت سے. سر آپ کو یہ تیسری کے بعد چوتھی کا بھی ہوگا، اور چوتھی کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اچھا آن اے ویری سیریس نوٹ دیکھیے، میں سیریس بات کروں، آئی ایم ناٹ جوکنگ ود یو. نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا پوچھنا ہے؟ مسئلہ جو ان کا ہے، مسئلہ نفس مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے پوچھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا. مطلب آپ عورت سے نہیں پوچھ، مطلب عورت سے نہیں پوچھیں گے،
پوچھ لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ عورت کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گی، اور ایک عورتوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے، میں یہاں پھر بات کروں گا، قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو بحیثیت مفتی میں کہوں گا کہ تم پہ بھی تیسری جائز نہیں ہوگی۔ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو پھر کرنا، ورنہ مت کرنا۔ اچھا دیکھیے جی، میں یہاں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس میں کئی خاندان بیک وقت ملوث ہوتے ہیں، بالکل ہوتا ہے، مربوط ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے پہلی شادی کی تو اس میں ایک پورے خاندان کے ساتھ، آپ نے لڑکی سے نکاح نہیں کیا، پورا خاندان آپ کے ساتھ تعلق میں آیا، اس کے بعد بچے بھی ہیں، اس کے بعد دوسرے پر آپ آ رہے ہیں، تیسرے پہ آ رہے ہیں، چوتھے پر آ رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے یا جن چیزوں کی طرف راستے کھولے ہیں، ان میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سماجی مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں روکیے، دیکھیے سماجی مسائل کا تو خیال رکھیے، لیکن ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نور بھائی نے کہی تھی بات، ہو سکتا ہے اس کے بعد چوتھی کا بھی آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے، کھنگال لیجئے آپ کون ہیں، پھر اس کے بعد کسی بھی فیصلے کی طرف جائیں۔ اور آئی ہوپ کہ آپ نے یہ سنجیدہ سوال کیا ہو، اور اس میں کوئی جو چیز ہے، اس کا پس منظر یہ نہ ہو کہ آپ کسی استہزاء کے اندر کوئی بات لے کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں تو اس جگہ نہیں ہوں جہاں میں یہ جواب دے سکتا ہوں۔ جواب آئی ہوپ کہ آپ کو مل گیا ہوگا۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے ملوں، آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو لکھ دیجئے فیس بک پہ، انسٹا پہ۔ میں اگر آپ کراچی میں ہیں تو میں آپ سے مل لوں گا اور آپ کی کہانی کو سن لوں گا اور لوگوں کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ جب بات کہانی کی آتی ہے اور قصے کی آتی ہے تو ایک ذکر ہے، ایک قصہ ہے جو پہلے پارے کا آخری قصہ ہے، اور چونکہ ہم قصص بیان کر رہے ہیں اور ہم پارہ وائز جا رہے ہیں تو یہ پہلے پارے کا آخری قصہ ہے۔ ارشاد۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آخری جو واقعہ ہے جو قصص القرآن میں سے، وہ ہے پہلے پارے کا تعمیر کعبہ۔ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچوں، یہاں والد اور بیٹے، اور بیٹا جو فرما بردار ہے، بیٹا وہ جو والد کی بات مانتا ہے، بیٹا وہ جو والد کو راضی کرتا ہے۔ یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو والد کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور جو والد کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ تعمیر کعبہ، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کعبے کا جو نقشہ ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے تھے۔ اس نقشے کو بیان کرنے والے، اس کو بتانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کی بات کو ایسا جانتا تھا، کیونکہ جہاں نبی کے قدم پڑ جائیں اس جگہ پہ جان آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو نبی ابراہیم خلیل اللہ کے قدم اس پتھر پہ تھے، تو جب اونچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر لفٹ کی طرح اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم۔ وہاں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، اے اللہ، گھر تیرا ہے، گھر ہے بیت اللہ، بنانے والے ہیں خلیل اللہ، ساتھ دینے والے ہیں ذبیح اللہ، اور مانگا رسول اللہ کو، مانگا رسول اللہ۔ اس پتھر بھی کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ، جو تیرا سب سے پیارا اور سب سے آخری رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری ذریت میں، میری اولاد میں مجھے اللہ عطا فرما دے۔ تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر
ابراہیم خلیلullah نے حضور محمد رسول اللہ کو مانگا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ خانہ کعبہ جائیں گے, اس پتھر پہ کے پاس کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں گے تو اللہ آپ کا عمرہ بھی قبول کرے گا, اللہ آپ کا حج بھی قبول کرے گا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر پہ یہ خاص 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 کرم فرمایا. تو آج اس واقعے میں ہم نے ایک سبق سیکھا کہ جو بیٹا والد کا فرما بردار ہو جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. جو بیٹا فرما بردار ہو جائے اور والد کی دعا لگ جائے, اس زمانے میں نبی ہو جاتا تھا, آج کے زمانے میں ولی ہو جاتا اور اچھا انسان ہو جاتا. تیسرا ہم نے اس واقعے میں یہ سنا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, ویری نائس. اچھا اب یہ بتاؤ, تم لوگوں کو سمجھ آیا ہے؟ آگے سمجھ میں سب کو سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ مائک اگر مجھے ایک دے دیں, جلدی سے مائک دے دیجیے, جلدی سے بھاگ کے ایک مجھے مائک دے دیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آرام سے ایسے لے آئیے, میرے پاس لے آئیے مائک. ہاں مجھے دے دیجیے مائک. آپ کے پاس ہے مائک؟ نہیں نہیں, میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں. لائیے, مجھے دے دیجیے, لائیے لائیے, کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ہبا. آلرائٹ ہبا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا نام؟ احمد. اور آپ کا نام؟ ابسا. اور آپ کا؟ رابی. ہانیہ. اوکے. اور تمہارا نام کیا ہے؟ مازن. اور آپ کا؟ سارا. اور آپ کا؟ مرال. مرال نام ہے؟ بلال. بلال نام ہے. اوکے. تو اب تم سب کو ایک کام کرنا ہے, یہ جو واقعہ سنا ہے اس سب کو تم کو آگے جا کے شیئر کرنا ہے تمہارے فرینڈس کے ساتھ. کر لو گے؟ تمہارا فرینڈ ہے نا کوئی؟ بیسٹ فرینڈ کون ہے تمہارا؟ زاہد. زاہد کو بتاؤ گے؟ بتاؤ گے؟ اور پھر زاہد کو بولنا کہ زاہد نے ایک اور کو بتانا ہے, پھر اس نے ایک اور کو بتانا ہے. صحیح ہے؟ آپ سب نے یہی کرنا ہے. تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ شجیہ. شجیہ کو بتاؤ گی؟ گڈ. تمہارا بیسٹ فرینڈ؟ بتاؤ گے کبیر کو؟ گڈ. آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے ہانیہ؟ نہیں ہے, نہیں ہے بیسٹ فرینڈ. آج سے آپ کے بیسٹ فرینڈ نور رحمانی صاحب ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کون ہے؟ مریم کو بتائیں گے آپ؟ گڈ. آپ کا کون ہے؟ عمر راشد. عمر راشد کو بتاؤ گے؟ گڈ. یاسر کو بتا دینا تم. ٹھیک ہے؟ آپ کی سب سے بڑی ہے جی ہاں. آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. اچھا نام گیو می 5. اچھا کیا کہہ رہی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیا کہا ہے انہوں نے, لیکن جو کہا ہے ٹھیک ہے. It's okay. کچھ بھی نہیں کہا لیکن سب کچھ کہہ دیا. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں, اور پھر یہ ذمہ داری ہے کہ بچے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. ایک کوشش ہے جو ہم نے کی ہے. اب تم لوگ یہی یاد رکھنا کہ تم اپنے بیسٹ فرینڈس کو جب بولو گے کہ اس بات کو آگے کریں تو ان سے کہنا کہ وہ ایک اور کو بتائیں, پھر وہ ایک اور کو بتائیں. اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں گی یہ پھیلیں گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں. عفیرہ آپ تیار ہیں؟ جی. آ جاؤں میں؟ آلرائٹ جی. جی عفیرہ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہاں پہ میں سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ چکن ڈائنامائٹ جو میں نے بنایا ہے اس میں جو میں نے چکن یوز کی ہے وہ سبروسو کی ہے. اینڈ سبروسو از دا موسٹ ٹرسٹڈ برانڈ ان دا فروزن انڈسٹری آف پاکستان. اور اس نے کر دیے ہم تمام ماؤں کی اور خواتین کی زندگی بڑی آسان, کیونکہ کوئک ٹو میک ریسیپیز ہوتی ہیں اور واش ہوتا ہے, پیکڈ ہوتا ہے, نکالیں اور پکائیں. یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن ڈائنامائٹ. چکن ڈائنامائٹ کو سب سے پہلا اسٹیپ جو تھا وہ تھی میرینیشن. میں نے اراؤنڈ ½ kg چکن لیا, اس میں نے ایڈ کیا سالٹ, اوریگانو لیوز, پیپریکا پاؤڈر, اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سویا ساس لیا اور گارلک پاؤڈر لیا. اس کو میرینیٹ کر کے اراؤنڈ یو وڈ ہیو ٹو کیپ اٹ فار
15 to 20 minutes. اس کے بعد جو میں نے وہ جو کوٹنگ کے لیے ہوتا ہے پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ میں نے بنایا. اس میں میں نے آٹا لیا اراؤنڈ ہاف کپ, اس میں میں نے کارن فلاور ایڈ کیا, بلیک پیپر پاؤڈر اینڈ سالٹ. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈائنامائٹ ساس بنایا جس میں میں نے ایڈ کیا ہے میونیز اراؤنڈ 1 کپ. اس میں میں نے ہاٹ ساس ایڈ کیا ہے, چلی گارلک ساس ایڈ کیا ہے اور گارلک پاؤڈر. یہاں پہ یہ ریڈی ہے. اور پھر یہ جو 15 منٹس ہم نے میرینیشن کے بعد اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے. اب یہاں پہ میں اس کی سرونگ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اور اس کو آپ لوگ جب آپ کے گھر میں افطار ہو یا کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو آپ انڈیویجول سرونگ بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے. دیٹ وڈ بی لکنگ ویری ٹیمپٹنگ. alright جی, تھینک یو ویری مچ. ہم یہاں اس کے ساتھ ایک سیکنڈ, اس کے ساتھ کیا ایک میں ٹینگ کی بھی ریسیپی ابھی بتاتی ہوں. اوکے, یہاں پہ یہ ہو گیا. اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر سے ویری نائس ڈائنامائٹ ساس ڈال دیں گے. اینڈ اٹس ڈن. And it's done, and Okay. we'll sprinkle the spring onion. اوکے, It's done now. صحیح ہے. Now let Alright. me move towards. آپ کو خوش آمدید دوبارہ سے کہتی ہوں اپنے ٹینگ کے کچن میں جہاں پہ میں بنا رہی ہوں اورنج ٹوائسٹر. ٹینگ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ اس کے بغیر آپ کا افطار ناممکن ہے کیونکہ بہت لمبے روزے کے بعد یہ آپ کو دیتا ہے انرجی میں بوسٹ. یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اورنج ٹینگ ہے اراؤنڈ ہمارے پاس 6 ٹیبل اسپون. اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس. دین اراؤنڈ 2 ٹی اسپون میں نے اس میں ہنی لیا ہے. اینڈ دین ایز پر یور ٹیسٹ پیپریکا پاؤڈر کا ایز پر یور ٹیسٹ میں نے اس میں شوگر ایڈ کیا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد میں اس میں کچھ منٹ لیوز ایڈ کر رہی ہوں. اینڈ دین ادرک جو کہ آپ کے ڈائجیشن کو بہتر بنائے گی آفٹر دا روزہ. اور اس میں اراؤنڈ 1 لیٹر آف پانی. اس کے بعد آپ اس کو بلینڈ کر لیں گے. یس, میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں. وہ رہا ہمارا بلینڈر بلکہ. اوکے, alright جی, یہ بلینڈ ہو رہا ہے. اچھا, بہت زیادہ دیر نہیں لگتی ہے, بہت جلدی بن جاتا ہے. اینڈ وی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹینگ. ٹینگ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کچن میں ہمارے ساتھ ہیں. دس از ٹینگس کچن. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. گریٹ جی, ٹینگ کی ریسیپی جو ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے. اینڈ یہ بہت جھٹپٹ چیز ہے, 2 منٹ کے اندر بن جاتی ہے. تھینک یو فیرا, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیٹس گو ہیئر. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا مزید آغاز کریں, بریک لیتے ہیں. طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ آئے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلے گلزار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلے گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر
دو سوالات ہیں میرے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں, چوز کر لیجئے کون سا سوال ہے کس سے پوچھنا. جلدی 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 جلدی, ٹائم نہیں. نور بھائی آپ کا ذمہ, آپ چھوٹے ہیں سب سے, تو بتائیے کون سا سیدھے ہاتھ والا آپ سے پوچھنا ہے. جی چلیے جی. نور بھائی آپ سے سوال ہے. مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ بھی نہیں رہنا چاہتا, لیکن ہمارے گھر والے زبردستی یہ نکاح قائم رکھنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ پاکستان ہے جو بول رہا ہے, جو بات کر رہا ہے. جی بسم اللہ. دیکھیں ظاہر بھائی بہت اچھا سوال ہے, اور اگر یہ سلسلہ آگے چلے گا اور بچوں کی پیدائش ہوگی تو بچوں کی جو تربیت ہوگی وہ زمانے کو برباد کرنے والے پیدا ہوں, کیونکہ جہاں میاں بیوی کی آپس میں تکرار ہو, لڑائی جھگڑے ہوں, وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی بلکہ شخصیت بکھر جاتی ہے. قرآن نے اس کا بھی بات کی ہے. دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے ان ناموں میں سے یا ان کاموں جو حلال کام ہیں, طلاق وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں تو قرآن نے کہا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریم بإحسان. ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا, طلاق دینے کا شرعی طریقہ سمجھ لیجیے. شرعی طریقہ یہ ہوگا, ہمارے یہ ہوتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کو یہ لہجہ, یہ انداز شدید ناپسند تھا. اچھا طریقہ کیا؟ پھر سوال یہ کہ حضور نے اس کے طریقے بھی بتائے. ایک ہوتا ہے طلاق احسن, ایک ہوتا ہے طلاق حسن, ایک ہوتا ہے طلاق بدعہ. طلاق بدعہ جو شدید ناپسند کرتی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائے مگر ہو جاتی. ہاں آپ میاں بیوی سمجھتے ہیں 3 مہینے انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا ٹائم دیں, کم از کم 3 مہینے. ثلاثۃ قروء نہیں ذہن بنتے تو پھر بالکل دونوں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ ہاں ہمیں رشتہ ہی ختم ہی کرنا ہے, تو پھر مرد پاکی کے ایام میں بیوی سے بغیر ملے 1 طلاق دے گا. جب 3 مہینے گزریں گے یہ طلاق رجعی ہوگی, ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. اب مرد بھی آزاد ہے, عورت بھی آزاد ہے کہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. مگر ہمیں ریلائز ہوا نہیں ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, تو پھر تجدید نکاح ہوگا اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہ سکیں گے. اس ٹائم میں 6 مہینے کا کم از کم عرصہ لگ جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں رہنا تو قرآن نے کہا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف. اب ان کو کیا کرنا چاہیے, انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ پہلے چاہیے 3 مہینے ایک دوسرے کو گیپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پھر مرد صرف 1 طلاق باقی کے ایام میں دے گا 3 مہینے کے بعد. 3 مہینے کے بعد یعنی کہ 3 مہینے پہلے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا نہیں ہمیں رہنا ہی نہیں ساتھ, تو پھر 3 مہینے کے بعد میں ہی کہتا ہوں یہ ذاتی مشورہ میرا یہ, پھر وہ 1 طلاق دے اور 1 طلاق دینے کے بعد 3 مہینے جیسی ہوں گے ان کا نکاح ختم ہو جائے. آلرائٹ جی, آئی ہوپ کہ آپ کو رہنمائی جو ہے وہ مل گئی ہوگی. سوال نمبر 2 آپ سے. پروفیسر صاحب, میری بیوی مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور مارتی ہے, گھر کے کام بھی مجھ سے کرواتی ہے اور مجھے نوکری بھی نہیں کرنے دیتی. اس کے گھر والوں نے طلاق کا حق بھی اس کو دلوایا ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اس مسئلے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ طلاق تفویضی یا طلاق کا اختیار آپ نے خاتون کو دے دیا, ٹھیک ہے, اور وہ شرعی اعتبار سے جب آپ نے دے دیا تو اب عورت پر ہے کہ وہ کب اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے یا کس طرح سے دیتی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں کیا معاملات مجھ سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتے, چھٹکارا نہیں پا سکتے. وہ یعنی ابدی رشتہ ہے. بالکل, مطلب یعنی اس حد تک ہے کہ, اور اس میں یہ کہ ذہنی اذیت, جسمانی اذیت, پریشانیاں. بہتر یہ ہے کہ پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اس میں سماجی مسئلہ زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ رویہ خاتون کا کیوں ہے؟ سماجی مسئلہ یا مسالہ؟ مسئلہ اس لیے مسئلہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر انٹر ریلیٹ کر رہا ہے ریلیشن شپ پر, کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو خاتون زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ اس مرد کی کمزوریاں کیا ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عورت ہاتھ اٹھائے, کچھ نہ کچھ تو پس منظر میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں نا. آپ وہ بھی ایمانداری سے بیان کیجئے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. اب اس طرف نشاندہی کرنے کے لیے جائیں گے تو وقت بہت چاہیے. صرف بات اتنی سی ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے, وہ کرنا یہ چاہیے کہ عورت اور مرد کے یقیناً گھر والے موجود ہیں, وہ بیٹھے, مرد بھی اپنی بات کو اپنے بڑوں سے کہے, اور اگر بڑے نہیں ہیں تو جو لڑکی کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ضرور ہے لیکن میرے ساتھ معاملات یہ ہیں. قبل اس کے کہ وہ مرد گھر چھوڑ کر ہی چلا جائے, آپ طلاق نہ دیجئے, وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے یہ آپ نے آئیڈیا دیا اس وقت,
نہیں ایک آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ بتا دیجیے گا, لیکن میں آپ سچ میں بہرحال دیکھیے یہ اس کے امکانات ہیں, اس لیے امکانات ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد تنگ آمد و جنگ آمد وہ کیا کرے. اب اس صورت میں مرد کے اوپر اگر آپ ہاتھ اٹھا رہی ہیں یا مرد کو گالی دے رہی ہیں یا مرد کی عزت نہیں کر رہی, تو اللہ اس کے رسول نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے اس بات کی کہ یہ رویہ مرد کرے عورت کے ساتھ یا عورت کرے مرد کے ساتھ. بالکل صحیح بالکل صحیح. کیونکہ ریسپیکٹفلی نکاح ہوا ہے, ریسپیکٹفلی ڈیورس ہونی ہے یا خلا ہونا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے, جو بھی معاملات ہو. اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ مرد اس اختیار کو, جو اختیار عورت کو دیا گیا ہے, کیسے استعمال کرے, تو آپ نے اپنا اختیار چونکہ عورت کو دے دیا ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ گھر بجائے تباہ ہونے کے معاملات اور عادات میں تبدیلیاں ہوں. ممکن ہے آپ کی کچھ غلطیاں. اچھا اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, یہ اختیار ہمیشہ مرد کے پاس رہتا ہے, اکثر مرد کے پاس رہتا ہے. آج پہلی مرتبہ جب عورت کے پاس آیا ہے, یا چند مرتبہ میں سے ایک مرتبہ جب یہ عورت کے پاس آیا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ کس اذیتوں سے گزرتی ہوگی جب وہ جانا چاہتی ہے اور وہ جا نہیں سکتی. تو دیکھیے میری اپنی رائے یہ ہوگی, خدا را کاؤنسلنگ لیجئے, بیٹھیے لوگوں کے ساتھ اپنے بات کیجئے. چلیے ہو سکتا ہے آپ کی کوئی غلطی نہ ہو سکتا ہے ساری غلطی بھابھی کی ہو. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دونوں کو دیکھیے وہ جانا نہیں چاہتی ہیں آپ سے, وہ کہتی ہیں چھٹکارا میں تمہیں نہیں دوں گی, اسی لیے طلاق نہیں دے رہی ہے. طلاق, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محبت ضرور ہے, کہیں نہ کہیں. اچھا اس کے اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں, میں اس میں نہیں جاتا بیکاز میں بیسکلی میرا ماسٹرز ہے NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں, تو میں اس طرف نہیں جاتا. آئی ہوپ کہ وہ والے مسائل نہ ہوں. سر ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیں سر. دیکھیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے نا, نکاح کے شرائط میں سے یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں کہے کہ مرد کہ میں تمہیں اپنے حق یعنی تمہیں حق تقویض کرتا ہوں طلاق دینے کا. جب نکاح ہو رہا تھا اس شرائط کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں, تب جا کے یہ حق دیتے ہیں. پہلی تو یہ. سیکنڈ یہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اس شرائط میں دے دیا, اب مرد کے پاس بھی اختیار ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 3 الفاظ کا حق جو ہے وہ صرف عورت کے پاس ہے کہ مرد نہیں دے سکتا. نہیں, مرد کے پاس بھی اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے. وہ ظاہر وہ تو ہے نا. اس کنڈیشن میں یہ کہ مرد اسے طلاق دے, ایک طلاق رجعی دے اور کنارہ کش ہو جائے, آسان الفاظ میں. اور جی دیکھیے مجھے نہیں پتا, میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ گھر بسے رہیں. خدا را بات کیجئے, بات کرنے سے چیزیں سلجھتی ہیں. ڈائلاگ پہ جانا چاہیے. جتنا عرصہ آپ ایک دوسرے کی مخالفت میں گزارتے ہیں, جتنا عرصہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے, اس کی غلطی اس کی, خدا را دیکھیے غلطی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. اور چلیے اگر ان کی بھی ہے تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں, اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں, اینڈ سی واٹ ہیپنز. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. وقت جا رہا ہے, 30 سیکنڈ ہے, فائنلی کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دلوں کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ روحانی طور پر یہ ہے کہ نماز, قرآن اور پاکیزہ خیالات, اور پھر کسی کا برا نہ چاہیں. کیوں کہ برا چاہنے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے, نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اچھا کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کو راضی رکھیں, سجدے کو مؤثر بنائیں, اور کسی کی دل آزاری اس لیے نہ کریں کہ دل بدستاور کہ حج اکبر است, کہ کسی نے دل کو اگر رکھ لیا تو اس نے حج اکبر کا سوال پا لیا. سوال نبی سے پوچھے کہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اس کے دل کی سختی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے گا. آج کا میسیج ہے کہ جو غریب بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور ان کے جب تک وہ میٹرک یا انٹر میں نہیں جاتے ان کی کفالت ہمیں کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دل بڑے آرام سے صاف ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سوچ لیں, جینوئنلی ہم سوچ لیں, بڑا آسان بات کر رہا ہوں, جینوئنلی اگر ہم سوچ لیں کہ ہمیں حساب دینا ہے. خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, خوف کی وجہ سے نہیں کہ خوف کی وجہ سے نو, حساب دینا ہے. جب آپ حساب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو بتائیے کیا جواب دیں گے. آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے
اپنے دل کو میلا رکھنے کا. اس نے آپ کو حضور کا امتی پیدا کیا ہے, اس نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں, یعنی میں تمہارے اندر رہتا ہوں. تو میرا رب جب آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا دل میلا نہیں ہو سکتا. جواب آپ کو دینا ہے. آپ کی طرف آتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مبارک لمحات ہیں, یہ وہ لمحات ہیں کہ جب تو دعا قبول فرماتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے, اے اللہ ہمارے دلوں میں روحانیت اور نورانیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما, جن کا روزگار ہے اے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما, ہمارے گھروں میں رونقیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی ناگانی آفت مصیبت حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما, قبر کے عذاب سے بچا, محشر کی رسوائی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.